दुनिया के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू के लिए एक बहुत ही अहम और मोतबर नाम जो सामने आया है वो है प्रोफेसर जियांग। प्रोफेसर जियांग या जियांग ये चाइनी नज़ाद हैं, लेकिन अमेरिका में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है जिसका नाम है प्रिडिक्टिव हिस्ट्री। कि जो तारीख़ी वाक़यात हैं अगर उनको तवज्जो से देखा जाए तो उनकी कड़ियों को आपस में मिलाने से आप इस बात की पेशगोई कर सकते हैं कि आइंदा हालात क्या होंगे। बहुत अरसा पहले उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए, बल्कि एक लेक्चर्स के ज़रिए, क्योंकि उन्होंने कैमरा जो है ना अपने लेक्चर्स में यूनिवर्सिटी में रखा होता है और वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो उनके अपलोड हुए हुए हैं। तो उन्होंने हिस्ट्री की क्लास में ये कहा, 3 पेशगोइयाँ की थी, प्रिडिक्ट किया था, और वो किसी गैबी इल्म की बुनियाद पे नहीं बल्कि मारूजी तौर पर हिस्ट्री को और हिस्ट्री की रफ्तार को और वाक़यात के तवातर को समझते हुए उन्होंने ये 3 बात बताई थी। पहली बात ये थी कि जब सब लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकता तो उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। दूसरा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं तो यहाँ जंगों को रुकवाने के लिए आया हूँ और 6 जंगें मैंने रुकवाई हैं और इतने लोग मरने से बचाए हैं और लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला करेगा और एक खौफनाक जंग का आगाज़ होगा। और तीसरी उसके साथ एक पेशगोई ये की थी कि अमेरिका इस जंग में हार जाएगा। इस बात के यानी जंग करने के बाद जब जंग शुरू हुई तो फिर वो मंजर आम पर आए और उनकी बहुत सारी वीडियोस आई और लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट किए और उस वजह से मैं भी उनको देखने लग गया। आजकल वो हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर कोई ना कोई नई बात करते हैं। तो अभी जो उनकी ताज़ा तरीन गुफ्तगू हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। ख़ास तौर पर ये बात मैं अपने उन नौजवानों के लिए करना चाहता हूं कि जिनका फ्यूचर है, जिन्होंने इस पाकिस्तान के फ्यूचर के कस्टोडियन बनना है और फिर पूरी दुनिया के मामलात को संभालना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज का नौजवान वो जियो पॉलिटिकल हालात से वाकिफ़ हो, उसको पता हो कि तारीख़ और जोग्राफिया किस तरीके से तब्दील हुआ है या तब्दील हो सकता है। एक बात तो जो उन्होंने बड़ी तय की कि इस जंग के अंदर जो मजहबी पेशगोइयाँ हैं और जो मजहबी मफरूज़े हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। और इस जंग के अंदर जो इल्हामी किताबों में और काफ़ी अरसे से प्रोफेसिस चल रही हैं और ख़ास तौर पर मसाया के आने की प्रोफेसिस चल रही हैं और मुस्लिम जो स्कॉलरशिप के अंदर इमाम मेहदी की और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आने की, असीसा अलैहिस्सलाम के रूनुमा होने की और दज्जाल के आने की पेशगोइयाँ चल रही हैं, उनके ऊपर बहुत बेस कर रही है ये जंग। नॉर्मली तो इन तमाम चीज़ों को सुपरस्टिशंस लोग समझते हैं और ख़ास तौर पर वेस्ट में समझते थे, मगर ये बात बड़ी खुल के आ गई है कि ये इसके पीछे एक तरह की मजहबी सोच है और अपना जो एक मजहबी तसलसल है वो सारा का सारा इसके पीछे कार फरमा है। तो जो ताज़ा तरीन, ये इस बारे में मज़ीद फिर बात करेंगे, मैंने वैसे 1-2 वीडियोज़ में इस बात को डिस्कस भी किया है, वो उसको मैं रेफर बैक कर सकता हूँ, आप उसको देखिएगा। लेकिन जो बात प्रोफेसर जिंग ने अभी ताज़ा तरीन की है वो ये कहा है कि कोर्स ऑफ इवेंट क्या होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका इस जंग में एक मिस कैलकुलेशन की वजह से एंटर हुआ है। यानी अमेरिका के लिए ये जंग कोई मॉरल जंग नहीं है, ये कोई अखलाकियात की जंग नहीं है, अच्छा ये कोई उसूली जंग नहीं है, अच्छा ये फिर स्ट्रेटेजिकली भी वायबल जंग नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं है कि एक चीज़ गैर इखलाकी हो और जो यानी उसूली तौर पर गलत हो लेकिन उसमें अमेरिका को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो रहा हो, तो वो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अमेरिका को इस जंग में जो तबाही होने जा रही है उस तबाही के लिए वो खुद पैसे दे रहा है। यानी उनके अल्फाज में प्रोफेसर जिंग के कि अमेरिका इज पेइंग फॉर हर ओन डिस्ट्रक्शन, और उसके पीछे जो उससे ये जंग करवा रहा है वो एक्चुअली इसराइल है और वो इसराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके कब्जे में है। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट क्या? डोनाल्ड ट्रंप। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन सेफ्टी और अमेरिकन स्ट्रेटजी को रिस्क में डालते हुए, पता नहीं जैसे किसी के ऊपर कोई जादू चढ़ जाता है और कोई पोजेस हो जाता है, यानी इस तरीके से अमेरिका का सदर जो है और उसके जो साथी हैं, ज़ाहिर है वो तो उसके सबॉर्डिनेट है, उसी की बात को मानेंगे, उसके तहत अमेरिका ये फैसले कर रहा है। और ये देखने वाली आंख को नजर आ रहा है कि ये
اس کا بینیفیشری امریکہ نہیں ہے. جو اس کا سب سے زیادہ سفرر ہوگا وہ شاید مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ امریکہ خود ہوگا اور امریکہ کی اکانومی ہوگی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہ اخلاقی جنگ ہے، نہ اصولی جنگ ہے، نہ اسٹریٹجک جنگ ہے، یہ ایک مس کیلکولیشن ہے اور یہ کسی اور کے بینیفٹ کے لیے امریکہ اعلی کار بنا ہوا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر تو یہ جنگ ختم ہو جاتی اسی طرح جیسے 10-12 دن پہلے چلی تھی تو پھر تو امریکہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی اس نے بڑی زبردست اپنی دھونس جما دی اور اپنی ایک سپر میسیج کو شو کر دیا. لیکن جو ایران نے ڈیفائنس دکھائی ہے اور ایران نے جو ایک ہمت دکھائی ہے اور پھر آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے اور پھر اس کی اس ڈٹرمینیشن کو، اس اسٹرینتھ کو اور اس کی ہائر لیڈرشپ کا جو انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا ہے، اپنے آپ کو موت کو گلے لگا لیا ہے اور شہادت کو قبول کر لیا ہے، یہ اتنی بڑی ڈیفائنس ہے کہ جس کی بنیاد پر امریکہ کے اندر آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اور ایک سروے کے مطابق 60% سے زیادہ لوگ اس جنگ کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو یورپ کی ہچکچاہٹ اس میں ساتھ دینے کے لیے اور خاص طور پہ اسپین جیسے ملک کا بالکل اکڑ کے یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم تو یہ اس میں حصہ نہیں لیں گے، اور فرانس کا بھی ریزسٹنس شو کرنا، برطانیہ کا بھی گو ادا تیتر آڈا بٹیر بننا، کبھی کہنا کہ ہاں ہم بڑے دیں گے، کبھی کہا ہم بڑے نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی ایک ہچکچاہٹ کا ہونا جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ کے درمیان ایک طرح کی بدمزگی کا کریٹ ہونا. اور پھر جاپان کا، اور جاپان کی جو وزیر اعظم وہاں گئی تھیں اور وہ ایک بڑی نحیف سی خاتون لگ رہی تھیں اور میں نے وہ پریس کانفرنس بہت غور سے سنی اور وہ انہوں نے جاپانی زبان میں بات کر رہی تھیں اور ٹرانسلیٹر تھے. تو انہوں نے ڈپلومیسی کا اظہار کرتے ہوئے بالکل بہت ہی خفیف اشارتاً جو جاپان کے زخم ہیں 1945 کے ایٹم بم کے، ان کا بہت ہی خفیف سا اشارہ دیا. لیکن بعد کی پریس کانفرنس گفتگو میں جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پینٹس، اٹامک پینٹس، یعنی بمز کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو یعنی انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا اور بہت ہی یعنی کیئرفل ڈپلومیٹک ورڈز کے اندر کہ جاپان جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے اور جاپان ابھی تک بھولا نہیں ہے ان تمام زخموں کو جو کہ دنیا میں واحد ایٹمی حملے کیے گئے اور وہ امریکہ نے کیے گئے. تو اگر کسی کا ریکارڈ برا ہے تو وہ امریکہ کا ریکارڈ برا ہے ایٹمی حملوں کا. اور تو انہوں نے جس طریقے بہت ہی پولائٹلی یہ کہا کہ ایران کے جو حملے ہیں دیگر ملکوں ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ جو آبنائے ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز، اس میں جہاز بھیجنا، وہاں سے یعنی اس کے لیے ایک اگریشن کو کرنا، اس کا انہوں نے بالکل بھی اس کا یعنی اس سے انکار کیا اور یہ بتایا کہ جاپان اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو اور چین اور روس تو پہلے بھی اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور یورپ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں امریکہ اس میں ٹریپ ہو گیا ہے اور ٹریپ ہونے کے اور جنگ کا فوری ختم ہونے کا کوئی ارادہ لگتا نہیں ہے. ایسی صورت میں اب امریکہ مجبور ہو کر گراؤنڈ ٹروپس کو وہاں بھیجے گا. دوسرا، آج اگر آپ نے خبریں سنی ہوں تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے متضاد بیانات تھے اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سچویشن اس کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے، کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جتنے اس میں اہداف تھے، آبجیکٹو تھے، وہ حاصل ہو گئے، اور ساتھ ہی جو ان کا ادارہ جو جنگ کو مینیج کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کے نمائندے کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم تو گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں پروفیسر جنگ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اب ان حالات میں امریکہ کے پاس ایک مجبوراً گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے پڑیں گے، اور اگر آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ موجود ہے تو یہ گراؤنڈ ٹروپ ان کو بحری جہاز کے ذریعے سے ایران میں اتارنے پڑیں گے. بحری جہاز کے ذریعے سے ایران میں دیکھو، یا تو پاکستان کے ذریعے سے جا سکتے ہیں ایران کے اندر، یا افغانستان کے ذریعے سے ایران کے اندر جا سکتے ہیں، یا جو ہے ترکی کی طرف سے جا سکتے ہیں، اور یا پھر وہ سمندر جو درمیان میں خلیج فارس ہے وہاں سے جا سکتے ہیں. خلیج فارس کی پرلی طرف سعودی عرب ہے، ادھر بحرین ہے، ادھر دبئی ہے، ادھر قطر ہے، اور ادھر اوپر جو ہے تھوڑا سا کویت ہے. لیکن یہاں سے جانے کے لیے تقریباً 160 میل کا فاصلہ ہے درمیان کے اندر. تو ظاہر ہے سوائے بحری جہازوں کے اور کوئی نہیں ہے. اور جب وہ بحری جہاز سے ٹروپ ایران میں اتریں گے تو جو ایران کا متصل علاقہ ہے اس کی
وہ اس کی جو جغرافیہ ہے، اس کی سطح ہے، وہ بالکل افغانستان کی طرح کی ہے. یعنی اس کی ٹرین جو ہے وہ پہاڑی ٹرین ہے، جس کے اندر گوریلا قسم کی جنگ جو ہے وہ بہت ہی کامیابی سے ہو سکتی ہے، اور وہ کر سکتا ہے جو اس ساری ٹرین سے واقف ہوتا ہے. وہ ٹرین سے جو واقف نہیں ہے، اس کے لیے جا کر حملہ کرنا اور بچ کے آنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پروفیسر جنگ کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ گراؤنڈ ٹروپس لے کے جائیں گے تو اس کے دو اثرات ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ امریکن کیجولٹیز بہت زیادہ ہوں گی، اور یہ جو امریکن کیجولٹیز ہوں گی، ان کو برداشت کرنے کے لیے امریکہ کی عوام کا تھریش ہولڈ بہت کم ہے. 6 لاشیں گئی ہیں تو وہاں صف ماتم بچ گیا اور احتجاج شروع ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 6 جانیں ہیں اور ایک طرف ہزاروں لوگوں کو اور 60,000 بچوں کو باقاعدہ سلوٹر کیا گیا ہے، باقاعدہ ان کو کچلا گیا ہے، نسل کشی کی گئی ہے غزہ کے اندر. تو اس کے مقابلے میں 6 امریکن گئے ہیں تو وہاں اتنی آہو پکار شروع ہو گئی ہے. اور جب وہاں لاشیں جانی شروع ہوں گی، تابوت جانے شروع ہوں گے، تو امریکہ کے اندر ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی پروفیسر جینگ کے بقول، اور وہاں ایک طرح کی سول وار کسی کیفیت ہونا، اور اس کے لیے فیول موجود ہے، اس کے لیے گراؤنڈ موجود ہے نیچے. اور اس کی جو ویسٹ کوسٹ کی جتنی ریاستیں ہیں وہ ساری کی ساری ویسے بھی یعنی امریکہ سے ان کے اندر ایک علیحدگی کی ایک چنگاری جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے. تو اس لیے یہ یعنی اس کا گراؤنڈ ٹروپ بھیجنے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بیٹل فیلڈ پر زیادہ کیجولٹیز ہوں گی، اور بیک ہوم ایک سول وار کسی کیفیت ہوگی. اس کیفیت کے دوران اور سائملٹینیسلی اس جنگ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو GCC کنٹریز ہیں، یعنی سعودی عرب، بحرین، عراق، قطر، کویت، ان ممالک کا جو ببل ہے وہ برسٹ ہو گیا ہے اور مزید ہو جائے گا. اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی وہاں جو ممالک ہیں، ان ممالک میں ایک حکمران طبقہ ہے اور ایک نیچے عوام ہے، اور بہت عرصے سے عوام کو انہوں نے بالکل خاموش اور چپ رکھا ہوا ہے مرات دے کر. لیکن اس کے جواب میں ان کا کنگڈم جو ہے وہ بچا ہوا ہے، اور وہ جو کنگڈم ہے ان کنگڈم کو امریکہ پروٹیکٹ کرتا تھا، اور وہ کنگڈم یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی خطرہ ہوگا تو امریکہ بچائے گا. تو اب ان سب کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جتنی یہاں چھاونیاں بنی ہوئی تھیں، اڈے بنے ہوئے تھے، یہ تو امریکہ کا حملہ لانچ کرنے کے لیے تھے، ہمیں بچانے کے لیے نہیں تھے. یہ تو جو ہی بم پڑے ہیں تو یہاں سے یہ پیک کر گئے. ایسی صورت کے اندر جو یہ ممالک ہیں، ان ممالک کا بھی امریکہ سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور جب امریکہ سے ان کا اعتبار اٹھے گا تو ایسی صورت میں ان کا جو سرمایہ کنٹینوس امریکہ کے اندر انویسٹ ہو رہا ہے ڈالر کی شکل میں، کیونکہ جب بھی تیل بکتا ہے تو وہ ڈالر میں بکتا ہے، تو وہ سرمایہ امریکہ میں جانا کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا. اس کے کم ہونے کی وجہ سے امریکن اکانومی پھر ہٹ ہوگی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں بقول پروفیسر جینگ کے، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان ممالک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پہلے ہی ایک ببل کے طور پہ تھے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اسرائیل ہے، جو کہ فردر سٹرونگ ہو جائے گا، فردر سٹرونگ اس طرح سے ہوگا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے اندر سرمایہ، یہودی سرمایہ موجود ہے. امریکہ کو ڈوبتی کشتی دیکھتے ہوئے وہ سرمایہ سارا اسرائیل میں شفٹ ہو جائے گا، اور اسرائیل کے پاس کنٹرول آ جائے گا، پاور بھی آ جائے گی، کنٹرول بھی آ جائے گا. اور پھر جو اس کا خواب ہے گریٹر اسرائیل بننے کا، اور گریٹر اسرائیل سے مراد یہ ہے کہ تقریباً نارتھ پارٹ آف سعودی عربیہ، جو کہ مدینہ کے بالکل قریب تک آ جاتا ہے، وہ والا پورشن، شام کا پورشن، اور لبنان کا کچھ پورشن، اور ایران کا کچھ پورشن، ایران کا اپنا اس کا لبنان کا اور شام کا اور اردن کا پورشن، یہ اور ترکیہ کا تھوڑا سا پورشن، یہ سارا کا سارا پورشن جو ہے یہ گریٹر اسرائیل بنانے کا جو خواب ہے، وہ اس کے میں راستے ہموار ہو جائیں گے. ان کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ یہ ہوگی کہ ایران نہ گرے، اور ایران اکیلا نہ رہے، اور ایران کی مدد کے لیے کچھ آ جائیں لوگ. اگر ایران کی ڈائریکٹ مدد کے لیے کچھ آ جائے تو پھر تو اس خواب کو ڈیلے یا روکا جا سکتا ہے. ادروائز پھر خواب یہی ہوگا
کہ یہ گریٹر اسرائیل کی شکل اختیار ہو جائے گی. ایران کتنی دیر تک سسٹین کرے گا اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے. ایسی صورت میں ایک اور میں نے بتایا تھا کہ یہ تمام پروفیسیز چل رہی ہیں، اور جو یہودی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جو زائنسٹ یہودی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے تاکہ ان کے مسیح کے آنے کے امکانات، یعنی وہ گراؤنڈ ہموار ہو سکے جس میں ان کا مسیحا آئے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جس مسیحا کو وہ انتظار کر رہے ہیں، مسلم اسکالرشپ میں میجورٹی آف اسکالرشپ اس کو مسیح الدجال سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹرو مسیحا نہیں ہے بلکہ وہ دجال ہوگا. وہ دجال کے بارے میں الگ سے بات کر چکا ہوں، اور باقی بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور شیخ عمران ہیں، اور ریسنٹ ٹائمز کے اندر ساحل الدین نے بھی بہت ڈیٹیل گفتگو کی ہے. تو آپ وہ ساری دیکھ کے اپنا خود ایک اندازہ لگائیے. اور جبکہ جو دوسرا اسکول آف مسلم اسکالرشپ ہے، غامدی صاحب جیسے اس میں ہیں سب سے نمایاں، ان کے نزدیک یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف قیاس سرائیاں ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اینی ویز میں اس کا جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر چھوڑتا ہوں سارا کچھ. اور میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایکچولی دو راستے نظر آ رہے ہیں. اگر تو سیکوینس آف ایونٹ ایسے ہی ہوتا رہا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے ملک جو ہے وہ نیوٹرل رہے، رشیا اور چائنا نے ڈائریکٹ انٹرفیئر نہ کیا، تو پھر یہ JCC ملک جو ہیں ان کا جو ایک بنا ہوا تھا ایک اکنامک سارا جو اکنامک ٹرمینل آپ سمجھیں، وہ جو ہے وہ سارا ڈسمینٹل ہو جائے گا. اور امریکہ اس کا سب سے بڑا سفر ہوگا، اور امریکہ کی اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوگی. اور امریکہ جو ہے وہ بہت ایک نا اس کی سبکی بھی ہوگی، اس کی طاقت کا گھمنڈ بھی ختم ہوگا، اس کے اندر اکنامک کرائسس بھی بہت زیادہ آئیں گے، جبکہ اسرائیل بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور گریٹر اسرائیل بننے کی راہ پر. لیکن اگر اس سلسلے میں ایران کو ڈائریکٹ سپورٹ مل جائے اور کہیں سے کانسیپٹ آف گریٹر امہ کا آ جائے، یہ عرب ممالک اس بات کو سمجھ لیں کہ اتنے ہزار میل بیٹھا ہوا بندہ، وہ جو ملک ہے جو خود انسرٹن ہے، وہ ہمیں کیا پروٹیکٹ کرے گا؟ ہم اپنے سمندر کے مگر مچھوں کے ساتھ ہم کیوں لڑائی لے رہے ہیں؟ تو وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایران کی سپورٹ کرنے لگ جائیں اور ترکیہ ساتھ شامل ہو جائے. اور پاکستان اس سارے میں، پاکستان جو بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. پاکستان کا ایک پولیٹیکل سٹانس، پاکستان کی ایک جیوگرافیکل سچویشن، اور پاکستان کی ملٹری مائٹ، اور پاکستان کی ہسٹری، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ابھی تک اس جنگ میں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا کوئی رول ہے، لیکن پاکستان اس میں بہت گریٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور پاکستان اگر اس جنگ کے اندر یعنی ایک جس کو ہم سمجھ رہے ہیں حق، وہ اس کا اوپنلی ساتھ دینا شروع کر دے، جو کہ ایکچولی پاکستان کا ہمیشہ سے سٹانس رہا بھی ہے، اور ساتھ پھر ادھر چائنا اور رشیا بھی اس کے پیچھے بیک پہ آ جائیں، تو پھر ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے. لیکن یہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ چیزیں کس کروٹ، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں. یہاں ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رشینز ہیں نا، ان کی بھی ایک پروفیسی ہے، اور ان کی پروفیسی یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو کرسچین ریاستیں ہیں نا، شاید جو اٹلی والی ریاست ہے نا، اٹلی میں ہے جہاں کے پوپ ہے اور جہاں ویٹیکن ہے، شاید اس سے بھی زیادہ جو سٹانچ کرسچین ہیں وہ ایکچولی رشینز ہیں. اور رشین جو ہیں ان کی ایک پروفیسی ہے کہ وہ جو ان کا ویٹیکن تھا وہ ایکچولی قسطنطنیہ تھا. ویٹیکن جگہ کا نام ہے، یعنی ان کا جو مرکز تھا نا وہ روم والا، وہ ایکچولی قسطنطنیہ تھا. تو ان کی پروفیسی میں یہ بات موجود ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی استنبول فتح ہوگا. اور اس کی پریکٹیکل شکل شاید یہ نظر آ رہی ہے کہ گریس کو شاید یہ کہا جائے کہ گریس اس کے اوپر قبضہ کرے اور پھر باقی یورپ اس کی مدد کرے، اور پھر ترکی جو ہے، اور ترکی کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ رول یہ کہ ایک طرف تو ترکی مسلمانوں کی خلافت کا ایک مرکز رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ترکی جو ہے وہ یورپ کا بھی حصہ ہے، جو نیٹو کا بھی حصہ ہے. تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ مگر رشین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جیسے استنبول جو ہے وہ یونانی حملے کے ذریعے وہاں فتح ہوگا، اور فتح ہو کے پھر عیسائیت کا ایک مرکز بنے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اللہ کرے کہ اس ملک کے، اس دنیا کے اندر جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ
کچھ عقل استعمال کرے اور یہ جتنی بھی سچویشن ہے اس کو ڈائلیوٹ کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی اسرائیل کو کوئی اس کو ڈالی جائے، اس منہ زور ہاتھی کو جو ہے نا کوئی نکیل ڈالی جائے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. دیکھیں ایران پہ حملہ کر رہے ہیں کہ ایٹم بم نہ بنا لے، تو اسرائیل نے تو بنائے ہوئے ہیں اس نے تو بنائے ہوئے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہرحال یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے ایک موروثی مختلف جگسا پزل کی بٹس رکھ دی ہیں. آپ بھی ان پہ غور کر کے ان کو ملا کے کوئی پکچر بنانے کی کوشش کیجیے.